अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। लिटिल फेरी ईद स्पेशल के बाद चलते हैं वहशते जुनून का सफ़र करने। ये नावल बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड नंबर 1 की जानिब। वो 19 साला लड़की मिरर के सामने खड़ी अपने जख्मों को हाथ से छूकर देख रही थी। हाथ लगाते ही उनसे उठते दर्द ने उसकी आंखों को भिगो दिया था। उसे तो याद भी नहीं था कि वो कितने टाइम से इस छोटे से कमरे में कैद है, जिसमें एक बेड, 2 कुर्सियां, एक टेबल और दीवार पर लगे एक मिरर के अलावा कुछ न था। हाँ, एक रोशनदान जरूर था जिससे आती रोशनी से दिन और अंधेरे से रात का पता चलता था। जब वो सुबह उठती एक ही दुआ करती कि आज शाम न ढले, लेकिन ये मुमकिन न था। कुदरत का निज़ाम अपने असूलों के मुताबिक चल रहा था। आज भी जैसे जैसे रोशनदान से आती रोशनी मदम पड़ रही थी, उसकी सांसें रुकने लगी थी। उसकी नीली आंखें जिससे कभी आंसू नहीं आए थे, अब रो रो कर इन आंसू से सूख चुके थे। वो निढाल सी बेड पर बैठी रोशनदान पर नजरें जिमाए न जाने क्या सोचने लगी, जब अचानक से लाइट ऑफ हो गई। लाइट ऑफ होते ही उसने खुद को अपनी बाहों में समेटा। वो जानती थी कि अब आगे का लाया अमल क्या होगा। कोई दरवाजा खोल रहा था। जैसे जैसे दरवाजा खुलने की आवाज आ रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। किसी ने कमरे में आते ही खाने की ट्रे टेबल पर रखी और जैसे ही वो पलटा, उसकी नजरें आईने पर पड़ी जो मुसलसल अपनी ही बाहों में लिए आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आईने को देखा था, पता नहीं उसे क्या हो जाता। वो जैसे ही उसके करीब गया, आनिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। दरवाजे से आती रोशनी में वो तो आनिया को देख सकता था, लेकिन आनिया हमेशा की तरह नाकाम थी, क्योंकि वो अपना मुंह, हाथ, पांव को तक कवर करके यहाँ आता था। उसने आनिया के चेहरे को अपने हाथों में भरा तो आनिया ने इल्तिजाई नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे वो चीख चीख कर कहना चाह रही हो कि मुझे जाने दो, वो मुझे नोचना छोड़ दो। लेकिन वो इस सब की फिक्र किए बगैर उस पर झुक गया। आनिया पिछले 8 दिन से चीख चीख कर थक गई थी, लेकिन उसे एक दिन भी कोई जवाब नहीं मिला। वो जितनी खामोशी से आता उतनी ही खामोशी से चला जाता। माजी, बाबा जानी देख लें, आपकी बेगम मुझे बहुत तंग करती हैं, आनिया ने मासूमियत भरे अंदाज में कहा। क्यों रहीला बेगम, अब हमारी बेटी ने क्या बिगाड़ा है आपका? सरफराज प्लीज, अब आप इसकी साइड नहीं लीजिएगा, ये बहुत बदतमीज होती जा रही है। रहीला ने गुस्सा चेहरे पर सजाए कहा तो सरफराज साहब फौरन उठ उन दोनों के दरमियान खड़े हो गए। पहले मुझे वजह बताई जाए, क्यों मेरी बेटी को टार्चर किया जा रहा है? ये साथ वालों के सारे पौधे काट आई है। इससे पूछे पहले उन्होंने क्या किया था? मामा जानी, आनिया ने फौरन पीछे से कहा तो रहीला बेगम माथे पर हाथ रखकर पास पड़े सोफे पर बैठ गई। ये लड़की किसी दिन बहुत बड़ा मसला खड़ा कर देगी। सरफराज साहब, ये मुझसे लिखवा लें। क्या हो गया है रहीला? वो तो बोल ही रही थी ना कि पहले उन्होंने की। सरफराज साहब ने आनिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रहीला को कहा तो फिर से वो खड़ी होगी। कैसी पहल? 5 साल का बच्चा है छोटा, उसको बेचारे का फुटबॉल हमारे लान में आया तो एक गमला टूट गया। और ये एक गमला? सीरियसली ममा, एक गमला? आनिया अपनी माँ की बात मुकम्मल होने से पहले ही मैदान में आ गई। बाबा जान, वो मेरी जान था, मेरी दिन रात पसीने की कमाई था बाबा, मैंने उसे बच्चों की तरह। आनिया अचानक बोलती हुई बंद हुई तो दोनों ने उसकी तरफ नजरों का ताकुब करते हुए अंदर आते इब्राहिम की तरफ देखा। रहीला ने दूसरे ही पल आनिया की तरफ देखा तो उसने जैसे ही माँ को चुप रहने की इल्तिजा की। अस्सलाम वालेकुम, इब्राहिम ने सब की तरफ आते हुए सलाम किया तो सरफराज साहब नामल अंदाज में जवाब देकर बैठ गए। बेटा जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। लेकिन इब्राहिम मुसलसल आनिया के चेहरे पर नजरें जमाए हुए था। कुछ हुआ है? इब्राहिम के पूछते रहीला ने मुस्कुराते हुए ना में सर को जुम्बिश दी। लेकिन आनिया का रंग पक हो चुका था, जिससे इब्राहिम को यकीन हो गया कि वाकई कुछ हुआ है। इब्राहिम खामोशी से सीढ़ियां अबूर करता हुआ चला गया और आनिया ने लंबी सांस अंदर खींची। थैंक यू मामा। आनिया बेटा, तुम क्यों अपना बचपना नहीं छोड़ती? बेगम अब बस करो और खाना लगाओ, सरफराज साहब ने आंख दबाते हुए कहा और वो रहीला कंधे उचकाते हुए वहां से चली गई। इस घर में तो अल्लाह का बहुत करम था। दुनिया की हर आसाइश के साथ साथ घर में हर तरफ सुकून और खुशहाली थी। बरसों पहले रहीला के शोहर ने उसे किसी दूसरी औरत के लिए तलाक देकर 10 साल बच्चे के साथ माँ बाप के घर भेज दिया था।
ان دنوں میں ہی سرفراز صاحب کی بیٹی کی پیدائش پر انتقال ہو گئی تھی۔ سرفراز صاحب رحیلہ کے حالوزات تھے۔ سب خاندان والوں نے مل کر ان کی شادی کروا دی اور یہ شادی دونوں کے لیے سکون کا باعث بنی۔ سرفراز صاحب اور رحیلہ نے کبھی بھی دونوں بچوں میں فرق نہیں کیا تھا۔ آنیہ اس پورے معاملے سے بے خبر تھی، اسے اس بارے میں کبھی کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اس کے برعکس ابراہیم سے کوئی بھی بات چھپی نہیں تھی۔ وہ سرفراز صاحب کی بہت عزت کرتا تھا اور آنیہ بھی اسے ہمیشہ فاصلہ ہی رکھتی تھی۔ آنیہ اکثر رحیلہ سے شکایت کرتی تھی کہ ان کے فرینڈ اپنی بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں، ابراہیم صاحب کی طرح نہیں۔ رحیلہ بیگم نے پیار سے آنیہ کو سمجھاتی کہ تم دونوں کی ایج میں بہت فرق ہے، اس لیے تم دونوں کے درمیان ویسی دوستی نہیں۔ یہ لاجک آنیہ کے سر سے گزر جاتا، لیکن پھر سے وہ اس بات کو دل میں ہی سمجھا لیتی۔ وہ سب ڈنر کر رہے تھے جب ساتھ والے گھر سے آنٹی اور انکل آنیہ کا دھرا سنانے ان کے گھر پہنچے۔ آنیہ کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا جس سے وہ چمچ کو تھامتے ہوئے تھی۔ بیگم صاحبہ مہمان آئے ہیں، ہاں تو ماما کھانا کھا کر آ جائیں گی، تم جاؤ، آنیہ نے جھٹ سے کہا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر صاف واضح نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ مہمان کو دیکھ چکی تھی۔ جی ٹھیک، ملازمہ واپس پلٹی ہی تھی کہ رحیلہ نے اسے پکارا، ان کو چائے اور بسکٹ سرو کرو، ہم ابھی آتے ہیں۔ رحیلہ نے آنیہ کی طرف دیکھا تو آنیہ نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ سرفراز صاحب نے اشارے سے آنیہ کو تسلی دی، لیکن اب کھانا تو حلق سے نیچے ہی نہیں جا رہا تھا۔ رحیلہ جلدی کھانا ختم کرو، ڈائننگ روم کی طرف بڑھی۔ آنیہ نہ ہی کھانا کھا رہی تھی اور نہ ہی وہاں سے جا رہی تھی، وہ بار بار ابراہیم کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جو بہت سکون سے کھانا کھا رہا تھا۔ اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو اس سے پہلے کہ آنیہ کوئی سوچتی، ڈرائنگ روم سے آتی آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابراہیم اپنی جگہ سے اٹھا تو آنیہ بھی جھٹ سے اٹھی۔ بھائی آپ رہنے دیں، ماما دیکھ لیں گی۔ کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں، ابراہیم کہتے وہاں سے چلا گیا۔ بابا اگر بھائی نے مجھے کوئی سزا دی تو میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ آنیہ نے واپس بیٹھتے ہوئے معصومانہ منہ بنایا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ تو اب ملے گی، وہ بھائی ہے تمہارا، تمہاری فکر کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ بابا پلیز، آنیہ التجا کی تو سرفراز صاحب نے بھی کندھے اچکائے۔ کچھ دیر میں رحیلہ اور ابراہیم واپس آئے تو آنیہ پلٹ کر سر جھکائے کھانا کھانے لگی۔ بابا یقیناً آپ جانتے ہیں وہ کیوں آئے تھے؟ ابراہیم نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو سرفراز صاحب کھڑے ہوئے۔ ہاں وہ آنیہ کی وجہ سے آئے تھے، میں بہت تھک گیا ہوں، اب یہ تم دونوں کا معاملہ ہے۔ سرفراز کہتے وہاں سے چلائیے تو آنیہ نے جاتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا حرکت تھی آنیہ؟ بابا بھائی پہلے آپ اس سے ماما آپ بتائیں نا کیوں ان کے پلانٹس ماما کاٹ کر آئی ہیں، جو بتائیں۔ ابراہیم اس کے قریب آتے غصے سے بولا تو آنیہ کھڑی ہوئی۔ تم ایسے نہیں باز آؤ گی، اب 1 مہینے کے لیے تمہاری پاکٹ منی بند، ویسے ہی پیسے میں ان کو دوں گا تاکہ آئندہ تم اس طرح کا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ لیکن بھائی بس اب اور کچھ نہیں۔ ابراہیم آنیہ کی سنے بغیر ہی چلا گیا تو آنیہ نے رحیلہ کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ۔ رحیلہ نے بازو پھیلائے اور آنیہ کو فوراً ان کے گلے آ کر لگی۔ فکر مت کرو، میں ہوں نا، لیکن ماما بھائی ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں میرے ساتھ۔ ہاں ہاں ہاں، اور تمہارے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ رحیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو آنیہ نے منہ بنایا۔ آپ کیوں روم میں آ گئے تھے؟ رحیلہ نے کمرے میں آتے ہی سرفراز سے پوچھا۔ تم جانتی ہو رحیلہ، میں چاہتا ہوں آنیہ اپنے بڑے بھائی کے سائے میں خود کو محفوظ سمجھے۔ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا وہ جان جائے گی کہ ابراہیم اس کی بہتری کے لیے اسے ڈانٹتا تھا، اور اس طرح شاید ابراہیم کی جھجک بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے آپ کی باتیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ حال وہ جا چکا تھا لیکن آنیہ ابھی بھی اسی جگہ لیٹی تھی اور اس کے جاتے ہی لائٹ آن ہو چکی تھی، لیکن آنیہ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اس کا دماغ اب بھی کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کھانا وہی پڑا پڑا ٹھنڈا ہو چکا تھا اور اپنی سوچوں میں گم تھی۔ اٹھو رحیلہ، میڈیسن کھا لو، تم کیوں نہیں ٹائم پر میڈیسن لیتی کھاتی؟ مجھے میڈیسن کی ضرورت نہیں سرفراز، آپ بھی یہ جانتے ہیں، پلیز میری آنیہ کو ڈھونڈ لائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ ابراہیم نے کمرے میں آتے ہوئے رحیلہ سے کہا۔ ابراہیم تم پھر نہیں لائے آنیہ کو؟ رحیلہ اٹھتے ہی نظریں گھماتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ماما پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے، پلیز آپ پریشان نہیں ہو، وہ مل جائے گی۔ کیسے ملے گی؟ آج 10 دن ہو گیا میری بچی کو غائب ہوئے، کیا ہوا، کہاں گئی، کون لے گیا، کچھ پتہ ہی نہیں۔ کس حال میں ہوگی میری بچی؟ رحیلہ روتے روتے بے ہوش ہوگی تو ابراہیم فوراً ڈاکٹر کو کال ملانے لگا۔ آپ پریشان نہیں ہو بابا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابراہیم ان کو تسلی دے کر وہاں سے چلا گیا۔ آنیہ 1 گھنٹے سے شاور کے نیچے بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی، کپڑے بھیگ کر اس کے جسم سے چپک چکے تھے۔ بابا میں دعا کرتی ہوں کہ یہاں سے میری لاش ہی نکلے۔
اب میں اپنی باقی کی زندگی یہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں کبھی بھی آپ کے یا ماما کے سامنے نہیں آؤں گی۔ سوچتے ہی اچانک ہی آنیا نے اپنی آنکھیں کھولیں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اب آپ لوگ مجھے دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ وہ رو نہیں رہی تھی کیونکہ پچھلے 10 دنوں سے وہ بہت روئی تھی، لیکن وہ جان چکی تھی کہ اب سب سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بے بسی کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی، یہی سوچ سکتی تھی کہ اس انسان نے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح تک چلنی کر دیا تھا۔ آنیا شاور بند کر کے وہیں لگے مرر کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو آج اس کے چہرے پر ایک زخم کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹ پر لگا خون تو بہہ گیا تھا، لیکن زخم کی وجہ سے ہونٹ پر سویکنگ ہو گئی تھی۔ آنیا نے جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھا کر ہونٹ کو چھوا تو تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے آہ نکلی۔ ابراہیم جیسے ہی شاور لے کر نکلا، اس کے موبائل سے میسج آیا۔ اس نے ٹاول سے باہر رگڑتے ہوئے دوسرا میسج اوپن کیا۔ اس میں کسی جگہ کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ ابراہیم نے اس نمبر پر کال کی، لیکن وہ نمبر آف تھا۔ وہ جلدی سے شرٹ پہن کر نیچے آیا۔ بابا، مجھے لگتا ہے یہ کسی نے ایڈریس بھیج کر ہمیں کچھ بتانے کی کوشش کی ہے۔ دکھاؤ مجھے۔ سرفراز صاحب نے جلدی سے موبائل تھام کر میسج دیکھا۔ تم جلدی سے پولیس کے ساتھ لے کر وہاں پہنچو، میں جا رہا ہوں۔ سرفراز 1 منٹ ضائع کیے بغیر وہاں سے جانے لگے۔ بابا رکیں، ہم ساتھ چلتے ہیں۔ نہیں، تم پولیس کے ساتھ آؤ، میں جا رہا ہوں، سرفراز کہتے ہی چلے گئے اور ابراہیم موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے سرفراز صاحب اس ایڈریس پر پہنچ گئے تھے، لیکن پولیس کے کہنے کے مطابق وہ اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے تھے۔ دل بے چین ہو رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کچھ دیر میں پولیس اور ابراہیم بھی وہاں پہنچا تو سرفراز صاحب نے جلدی سے گھر کی طرف بڑھے۔ ٹھہرے سرفراز صاحب، اتنی جلد بازی مت کریں۔ پولیس والا آگے بڑھا تو سرفراز صاحب کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا، جس کو انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے بڑھایا تھا۔ پولیس والے نے اپنی جیب سے رومال نکالا تو دروازہ کھولنے لگا۔ جیسے ہی پولیس گھر کے اندر داخل ہوئی، سرفراز صاحب اور ابراہیم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ایک ایک کر کے دروازہ کھول دیکھنے لگے۔ جیسے جیسے روم کھلتے جا رہے تھے، سرفراز صاحب کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی۔ ماضی، بیٹا ٹھیک سے کھانا کھاؤ۔ آنیا، ماما میں پہلے لیٹ ہو گئی ہوں تو میری جان، انسانوں کی طرح جلدی سے سویا کرو اور صبح جلدی اٹھ کر ساری رات الو کی طرح جاگتی رہتی ہو، پھر کالج کے لیے لیٹ ہو جاتی ہو۔ ماما پلیز ڈرائیور انکل کو بول دیں کہ گاڑی باہر نکال لیں۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، ابراہیم حال میں آتے ہی بولا تو آنیا کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ بیٹا تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ ماما ابھی بھوک نہیں ہے، میں آفس میں جا کر لوں گی۔ آنیا اسی پوزیشن میں کبھی ماں کی طرف دیکھتی اور کبھی ابراہیم کی طرف دیکھتی۔ چلو بھی لڑکی، کچھ دیر پہلے تو تم بہت دیر ہو رہی تھی، چلو آنیا، ابراہیم نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا اور باہر کی طرف روانہ ہوا۔ ماما میں نہیں جا رہی بھائی کے ساتھ، آنیا نے وہ بسورتے ہوئے کہا۔ کیوں میری جان؟ رحیلہ نے آنیا کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ناراض ہوں بھائی سے، آپ سب جانتے ہیں نا۔ پھر بھی آنیا جانتی ہو نا، بھائی کو انتظار کرنا پسند نہیں، جاؤ جلدی سے، وہ ورنہ غصہ کرے گا۔ رحیلہ نے بہت پیار سے آنیا کو کہا، لیکن آنیا غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی ساتھ والی کرسی سے بیگ پکڑے وہاں سے چلے گئی اور اس کا رویہ دیکھ کر رحیلہ مسکرا دی۔ آنیا جیسے ہی گاڑی میں آ کر بیٹھی، ابراہیم نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اتنا ٹائم کیوں لگایا؟ ابراہیم نے اس کی طرف دیکھتے ہی بغیر سنجیدگی سے پوچھا۔ آنیا نے فوراً اپنا ناخن دانتوں میں لیا۔ آنیا، ابراہیم کے پکارتے ہی آنیا نے جھٹ سے ہاتھ واپس گود میں رکھا۔ کیا تم ناشتہ کیے بغیر آئی ہو جو ناخن کی شامت آ گئی ہے؟ نہیں بھائی، وہ ماما کہہ رہی تھی اپنا ناشتہ ختم کرو پھر جانا، اس لیے لیٹ ہوگی۔ میں تو بھول ہی گیا تھا۔ آنیا ماما کی کوئی بات نہیں ٹالتی۔ آنیا جانتی تھی ابراہیم یہ بات کس سینس میں کہہ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی اور گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں تمہیں خود ہی پک کر لوں گا کالج سے، ڈرائیور کو کال کرنے کی ضرورت نہیں، ابراہیم نے گاڑی کو بریک لگاتے ہی کہا اور اس نے ایک بار پھر بھی آئینہ کی طرف نہیں دیکھا۔ جی بھائی، آنیا اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ابراہیم آنیا کو جاتے دیکھ رہا تھا۔ جب تک وہ کالج کے اندر نہیں چلی گئی، وہ گاڑی میں وہیں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کالج میں انٹر ہوتے ہی اپنے بیگ سے موبائل نکالنے لگی، جس پر کافی ٹائمز پر کالز آ رہی تھی، لیکن ابراہیم کو سامنے کو کال اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے کون کال کر سکتا ہے۔ تم صبر نہیں کر سکتے تھے؟ آنیا نے سلام کے فوراً بعد یہ جملہ ادا کیا تو مقابل نے زوردار کہکا لگایا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے بیل آف ہونے کی وجہ سے بھائی کو پتہ نہیں چلا۔ مطلب میرا اندازہ بالکل ٹھیک ہے کہ آنیا آج اپنے خلوص بھائی کے ساتھ کالج جا رہی ہے۔ حسن پلیز، میں نے کتنی بار تمہیں کہا ہے کہ میرے بھائی کے بارے میں ایسے الفاظ مت استعمال کیا کرو، آنیا نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اوکے یار، ناراض تو مت ہو،
تم اتنے قصیدے پڑھتی ہو تو اگر تھوڑا سا حصہ میں بھی ڈال لیا کروں تو کیا ہے، کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں اور میں اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی ہوں، اس لیے میں کچھ بھی کہوں لیکن تم آئندہ کچھ ایسا نہیں کہو گے، میں پکے والا ناراض ہو جاؤں گی۔ اچھا بابا، اب بات تو سن لو جس کے لیے اتنی کالز کر رہا تھا۔ ہاں جلدی بولو، میری کلاس بھی سٹارٹ ہونے والی ہے۔ آج میں ماما کے ساتھ گاؤں شام میں، اس میں کوئی نئی بات ہے، پہلی پوری بات تو سن لیا کرو آنیہ، حسن نے ناراض ہوتے ہوئے کہا تو آنیہ مسکرا دی۔ یار بولو بھی، جلدی کرو، آج تم بلیک کلر کا سوٹ پہننا کیوں؟ آنیہ نے ڈھیروں معصومیت چہرے پر سجائے پوچھا۔ اس لیے کہ میں کہہ رہا ہوں، سمجھو نا یار، اور طریقے سے سمجھاؤں، غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ بات پیار سے بھی کہہ سکتے تھے، پیار سے تمہیں سمجھ کہاں آتی ہے؟ آنیہ نے ایک چھوٹی سی التجا کی اور پھر اس پر سوال بھی۔ نہ تم باہر ملنے پر راضی ہوتی ہو نہ گھر پر، مجھے تو لگتا ہے کہ میں اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات دل میں لیے مر جاؤں گا۔ تو مر جاؤ اور پھر آئندہ مجھے کال مت کرنا۔ آنیہ نے غصے سے کال کٹ کی اور پھر حسن بھی مسکراتا ہوا یونی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ حال یہ دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ پولیس والا کب سے ایک دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ لاک ہونے کی وجہ سے نہیں کھل رہا تھا۔ آپ لوگ یہ دروازہ توڑ کیوں نہیں دیتے؟ سرفراز صاحب نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اور پولیس والے دروازے کو توڑنے لگے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا پولیس کے ساتھ سرفراز ابراہیم بھی اس کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اگلے ہی لمحے انہیں حیرت نے آ گھیرا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے سر، ایک پولیس والے نے دوسرے سے کہا تو اس نے واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ جی سر، وہ پولیس والا بات سمجھتے ہوئے واش روم کا دروازہ ناک کرنے لگا لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے بھی توڑ دو، جیسے ہی پولیس والے نے تیز آواز میں کہا اور اس دروازے کا لاک گھوما اور آنے والے لمحے کے بارے میں شاید کسی نے نہیں سوچا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص آنے کی طرف دیکھ شاک تھا۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھول کے 2 قدم باہر آئی، اس کا حلیہ اس کی آپ بیتی بیان کر رہا تھا۔ بال بکھرے پھٹے کپڑے اور جو اس نے 10 دنوں میں پہن رکھے تھے، منہ اور گردن پر زخموں کے نشان۔ وہ آنکھیں جھکائے 2 قدم باہر آ کھڑی ہوئی۔ آنیہ! سرفراز کے منہ سے بس اپنا نام سن کر اس نے سر اوپر اٹھاتے دیکھا تو جیسے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ سامنے کھڑے پولیس والے سرفراز اور ابراہیم اسے دیکھ ہی رہے تھے۔ ایک پل نہیں لگا آنیہ کو زمین بوس ہونے میں۔ میری بچی! سرفراز نے اسے فوراً آگے بڑھ کر بیڈ شیٹ کھینچ کر آنیہ کے اوپر ڈالی اور وہ پکارتے ہوئے اس کا منہ تھپ تھپانے لگے۔ بابا، میں ابھی ایمبولینس کا ارینج کرتا ہوں، اس کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، ابراہیم کہتے موبائل پر نظر جمائے وہاں سے نکلا۔ سرفراز صاحب حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو اور بھی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ پولیس والے نے سرفراز صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینی چاہی، لیکن اذیت بھرے اس لمحے میں تسلی جیسے لفظ کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہم انسان کبھی کبھی دوسروں کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک ہم ان لمحات کے احساس سے خود سے نہ گزار لیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سرفراز صاحب سب کے ہمراہ آنیہ کو لے کر ہسپتال پہنچے۔ ابراہیم بیٹا، اپنی ماں کو بھی ابھی کچھ مت بتانا۔ لیکن بابا پلیز میرے بچے، ابھی کچھ مت بتانا، اسے وہ آنیہ کی اس حالت میں دیکھ مر جائے گی۔ جی بابا، آپ پریشان نہیں ہو، میں ماما کو کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ نہیں چاہیں گے۔ السلام علیکم۔